बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, कप्तान की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल हो गया। मुसीबत में सब छोड़ गए लेकिन कप्तान अकेला डटा रहा। इमरान खान ने जेल में असाब की जंग कैसे जीती, अकेले खान ने जेल में बैठकर मुखालफिन को कैसे पसपा किया, उनकी नींदें कैसे हराम की और कैसे हुकूमत को एक डिफेंसिव पोजीशन पर ला खड़ा किया। मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा नारा लगाकर 8 फरवरी का इलेक्शन भी जीत लिया। और इस वक्त इमरान खान के केसेस की कानूनी स्टेटस क्या है और वो कब तक बाहर आ सकेंगे, व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा छिन जाने का आखिरकार खौफ क्यों है, और दूसरी तरफ से जो इत्तेहादी हैं क्या शहबाज शरीफ का आखिरी दम तक साथ देंगे जब तक ये हुकूमत कायम है, या फिर वजह बनेंगे उनकी हुकूमत के जाने का। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि हाफिज रहमान साहब ने शहबाज शरीफ को आखिरी वार्निंग दे दी है, और अब ये आखिरी वार्निंग इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा धचका है। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि साबिक DG ISI के खिलाफ तहकीकात कहां तक पहुंची। इस पर आज एक खबर पाकिस्तान के मीडिया पर लगवाई गई या लगी, इसका भी जायज़ा आपके सामने रखेंगे, क्योंकि साबिक DG ISI आपको नून लीग के बयानियों में नजर आएंगे और आजकल ख्वाजा आसिफ साहब भी उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। इसका भी मुकम्मल जायजा रखूंगा मैं आपके सामने। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान का जेल में आज पूरा 1 साल हो गया। आज ही के दिन तोशाखाना फौजदारी अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में इमरान खान को और उनके वकला को बगैर सुने इमरान खान से उनका हक दिफा छीन कर उन्हें 3 साल की कैद की सजा सुनाई। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। और दिलचस्प बात यह थी कि फैसला आने से 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस ने आकर इमरान खान को लाहौर में गिरफ्तार किया। उस वक्त ये मामला टेलीविजन चैनल्स पे भी उठाया गया कि ये कैसे मुमकिन है कि इधर से ऑर्डर जारी होता है और दूसरी तरफ कुछ ही मिनटों के बाद पुलिस इमरान खान यानी जमान पाक के बाहर पहुंचकर इमरान खान को गिरफ्तार कर लेती है। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें अडयाला जेल लाने की बजाय अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार करते वक्त घर में तोड़फोड़ की गई, दरवाजे तोड़े गए, फिर अटक जेल में सेल में कीड़े छोड़कर उन्हें अजियत पहुंचाने की कोशिश की गई, सोने को बिस्तर तक नहीं दिया गया और फिर उन्हें अडयाला जेल ले जाया गया। आपको व्यूअर्स याद होगा कि जब एक जज जेल में गया तो उसने क्या देखा, वो ये देखता है कि एक CCTV कैमरा मौजूद है जिससे इमरान खान की मुसलसल निगरानी की जा रही है। फिर जज ने यह भी सवाल उठाया कि यहाँ पर बाथरूम क्यों इमरान खान के लिए मौजूद नहीं है और दीवार नहीं थी। फिर उस जज ने हदायत दी और फिर इमरान खान को वो तमाम सहूलियात जिनको वो डिज़र्व करते थे, या फिर कहा यह जाए कि बुनियादी इंसानी जो हकूक़ हैं जिस तरह से हुकूमत पामाल कर रही थी, वो हकूक़ उनको दिए गए। इमरान खान के केसेस का अब स्टेटस क्या है? व्यूअर्स, ये 1 साल पाकिस्तान के अंदर बर्बरियत और इमरान खान के साथ जो कुछ होता रहा, ऐसी मिसाल हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं देखी। आपने भुट्टो साहब का ट्रायल देखा होगा, लेकिन यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल हुआ। जिस तरह से भुट्टो साहब को एक झूठे ट्रायल में सज़ा दे दी गई और पाकिस्तान की सियासत से हमेशा ख़त्म कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर अफसोस कि कोई ऐसा केस नहीं था जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को भी वही सज़ा दी जा सकती थी। लेकिन अब इन केसेस के अंदर जिनमें इमरान खान को सज़ाएं दी गई और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की जो बार बार कोशिश की जा रही है, इनमें इन केसेस का स्टेटस क्या है, मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि आज 1 साल मुकम्मल हुआ इन सज़ाओं का और इमरान खान की गिरफ्तारी का, जिसे अब तक किसी भी अदालत के अंदर अगर ये कहा जाए कि हुकूमत ने सबूत देकर इस पर मोहर लगाई है, तो व्यूअर्स ये मुमकिन नहीं हो सका। इमरान खान को जेल कैद में 1 साल हुआ और इस दौरान अब तक 4 मुकदमात में इमरान खान को सजाएं हो चुकी हैं। पहला मुकदमा जी तोशाखाना फौजदारी केस 5 अगस्त 2023 को सजा हुई, जो 28 अगस्त को मुअत्तल हो गई। दूसरा केस साइफर का, जिसमें सजा 30 जनवरी को हुई और इसमें इमरान खान को बरी कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और उन इल्ज़ामात को प्रोसिक्यूशन की गलती करार दिया गया, यानी एक ही जुर्म के अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएं दी गई और फिर 2 इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर लगाए गए। और इस बुनियाद पर, और जो अदालत बार बार ये कह रही थी कि साइफर अगर आया
تو وہ سائفر ہے کہاں پر، سائفر کے اندر کس قسم کا مواد ہے، وہ جب تک ریکارڈ پر نہیں آئے گا یہ کیسے تعین کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے کسی ملک کو پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس سے خراب کیے، اور وہ ملک کے ساتھ اگر تعلقات خراب ہوئے تو اس کے ثبوت کہاں ہیں؟ لہٰذا یہ کیس بھی ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ تیسری چیز، توشہ خانہ 2 کیس میں 31 جنوری سزا ہوئی جو معطل ہو چکی ہے، اور جو چوتھی چیز یعنی چوتھا مقدمہ عدت کیس میں 3 فروری کو سزا ہوئی جس میں بریت بھی ہو چکی۔ ایک سال کے دوران 9 مئی کے مقدمات میں 15 ضمانتیں عمران خان کی ہوئی ہیں، تقریباً 6 میں سے بریت ہوئی جو دفعہ 144 کی خلاف ورزی یا احتجاج پر اسلام آباد میں جو کیسز بنائے گئے، اور پھر یہ تمام مجموعی طور پر 25 کیسز بنتے ہیں جن میں عمران خان کی ضمانت منظور ہوئی یا پھر انہیں بری کر دیا گیا۔ اس وقت 12 لاہور کے 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کی گرفتاری، اس کے اوپر وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اندر عدالت میں جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے ان کا دیا تھا وہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا ٹرائل چل رہا ہے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سال 15 مئی کو عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست منظور کر رکھی ہیں، اور توشہ خانہ کے جو 3 کیسز میں ریمانڈ اس وقت چل رہا ہے، اسلام آباد میں تقریباً 9 کیسز میں جہاں عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں زیر التواء ہیں جن کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، اور یوں تقریباً 23 کیسز ہیں جو عمران خان کے خلاف اس وقت زیر التواء ہیں۔ لاہور کی جو ہائی کورٹ ہے اس میں ایک درخواست پاکستان تحریک انصاف کے پاس کی طرف سے ایک پینڈنگ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ خان صاحب کے جو مقدمات ہیں ان کی جامع رپورٹ دی جائے، کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ عمران خان ایک مقدمے میں بری ہوتے ہیں یا پھر اس سزا کو معطل کر دیا جاتا ہے تو دوسرے مقدمے میں عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لہٰذا عدالت نے وہ تمام ریکارڈ مانگا ہے، اور دیکھنا ویورز یہ ہوگا کہ ریکارڈ لایا جاتا ہے، اور لانے کے بعد اب عمران خان کے اوپر جب ان تمام مقدمات میں عمران خان بری ہو جائیں گے تو ان کے خلاف کون سا نیا مقدمہ بنایا جاتا ہے۔ ویورز جیل میں رہ کر عمران خان کتنے مضبوط ہوئے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان ایک رات جیل برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ مریم نے کہا تھا کہ جو چیز ان کو چاہیے وہ وہاں نہیں ملتی، لیکن عمران خان نے پورا سال مکمل کیا، اور اس دوران مخالفین نے بہت افواہیں پھیلائی کہ عمران خان ڈیل کر لے گا، عمران خان معافی مانگ لے گا، عمران خان ٹوٹ جائے گا، عمران خان ڈیل کر کے باہر چلا جائے گا، ملک چھوڑ دے گا، لیکن سامنے سے صاف انکار ہوا۔ کہا گیا کہ جیل میں مر جاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا، تم نے جو کچھ کرنا ہے کرو، تم اپنی طاقت کو آزماؤ، ہم اپنے حوصلوں کو آزمائیں گے، تم اپنی بربریت لے کر آؤ، اور ہماری طرف سے تم قانون کے سامنے ہمیں سر خم کرتے ہوئے دیکھو گے، اور ہم انہی عدالتوں سے اپنی سزاؤں کو نہ صرف معاف کروائیں گے بلکہ میرٹ کے اوپر یہ مقدمات لڑے جائیں گے۔ ویورز یہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ عمران خان کی جماعت کے بہت سارے ایسے لوگ جن کو اس روز گرفتار کیا گیا یا اس سے بعد بھی گرفتار کیا گیا، وہ اپنے مقدمات میں نہ صرف رہا ہوئے، بری ہوئے، سرخرو ہوئے، بلکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی پہنچ کر انہوں نے عمران خان کے جو سچ کا جھنڈا تھا، جو ان کی سیاست کا جھنڈا ہے، اسے بلند کیا۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے سخت کریک ڈاؤن کے بعد ان کی پارٹی تتر بتر تھی، ان کے کچھ ساتھی گرفتار تھے، کچھ روپوش ہو گئے، کچھ کو زبردستی پارٹی سے جو وفاداریاں تھیں وہ تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا، کچھ لوگ ویسے چھوڑ کر چلے گئے، گرفتاری سے پہلے ہی ان کارکنوں سے رابطہ منقطع کر دیا گیا اور عمران خان اکیلے رہ گئے۔ یہ پاکستان میں سب لوگوں نے دیکھا۔ جہانگیر ترین صاحب، پرویز خٹک ان کی جماعت کو توڑ کر 2 نئی جماعتیں بناتے ہیں، برسوں کے ساتھی ہیں فواد چودھری، شیریں مزاری، فیاض الحسن چوہان، علی زیدی، عمران اسماعیل انیس کانفرنسز یا اعلانات کر کے اس سے الگ ہو گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملک کے چیف جسٹس بن گئے اور فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آنا شروع ہو گئے۔ کوئی محاذ ایسا نہیں تھا جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال نہ کیا گیا ہو۔ عمران خان کو ایک کے بعد دوسرے کیس میں سزا ملنا شروع ہو گئی، ساتھی وعدہ معاف گواہ بننے لگے، اور حالات ایسے ہو گئے کہ انہیں اپنی ہی پارٹی کی چیئرمین شپ چھوڑنی پڑی، اور اس وقت بیرسٹر گوہر پارٹی کے سربراہ بن گئے۔ آپ کے سامنے ہے بیرسٹر گوہر کی پرفارمنس کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ویورز، جماعت سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روح سے انتخابی نشان سے بھی محروم ہو گئی، یعنی فسطائیت اور عدالت سے جو سہولت کاری کی گئی، آج بھی اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ ہمیں مل رہے ہیں۔ پارلیمان اس وقت ایک منتشر
گروہ کی شکل اختیار کر گیا، ایک ایسا پارلیمان جہاں سے پاکستان کی عوام کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے، لیکن پارلیمان کو عوام کی بجائے یہ اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر قانون سازی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں پہ ٹی اے ڈی اے لینے نہیں آتے۔ سر، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹی اے ڈی اے لے کر اپنے لیے ہی قانون سازی کر رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا، لیکن اس کے باوجود 8 فروری کو پاکستان کی عوام آپ کے خلاف کھڑی ہوئی۔ 8 فروری کے انتخاب میں وہ لوگ جنہیں پاکستان کی عوام نہیں جانتی تھی، لیکن وہ عمران خان کو جانتی تھی، ان کے انتخابی نشانوں کو بھی نہیں جانتی تھی کہ کون کس پارٹی سے ہے اور کس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے۔ رنگ برنگے نشانات پاکستان تحریک انصاف کو ملتے ہیں، کسی کو بینگن ملا، کسی کو بوٹ ملا، کسی کو لالٹن ملی، کسی کو ماچس ملی، کسی کو وہ جو لوڈو کا ڈائس ہوتا ہے وہ ملا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے ان جو امیدوار تھے جنہیں میدان میں عمران خان نے ان مشکل حالات میں اتارا، وہ سب جیت گئے۔ عمران خان کے سب سے بڑے سیاسی مخالف نواز شریف پاکستان آ گئے اور اپنی جماعت کی انتخابی مہم کی قیادت بھی انہوں نے شروع کر دی، بلکہ وہ پاکستان ایسے آئے، انہیں لایا گیا ڈیل کا ایک سلسلہ جو ہے، ایک ایسا سلسلہ جو ہاؤس آف شریف نے مشرف صاحب کے دور سے شروع کیا، وہ آج بھی جاری ہے، اور اس ڈیل کے ذریعے وہ پاکستان سے جاتے ہیں، پھر پاکستان آتے ہیں، پھر عدالت چل کر خود ان کے پاس گئی، وہی عدالت جس نے عمران خان کی گرفتاری کو جائز قرار دیا، وہ اغوا تھا یا گرفتاری، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی رائے بھی دی۔ انتخابی مہم قیادت جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے جب شروع کی، جس سے ایک بار یہ لگا کہ نواز شریف نون لیگ کو ایک بار پھر سہارا دیں گے اور حکومت بنا لیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نواز شریف کے ساتھ تھی۔ انہیں وزیراعظم سے پہلے ہی وزیراعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا تھا اور لوگ یہ پوچھتے تھے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ بتایا جاتا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جماعت کو، اپنے ملک کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہ صرف باہر چلے گئے ڈیل کر کے، پھر ڈیل کر کے واپس بھی آئے۔ اور ویورز، ان حالات کے اندر کوئی تدبیر کام نہ آئی اور عمران خان کے جیل میں میڈیا کے مؤثر استعمال اور جارحانہ بیانیے اور سوشل میڈیا پر مؤثر مہم نے انہیں 8 فروری کے الیکشن میں کامیابی دلوائی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک صاحب کا مجھے پاکستان سے فون آیا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عرفان رجسٹر اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، لسٹیں عمران خان تک پہنچ نہیں سکتی، عمران خان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس حلقے سے کس کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہم نے بہت مشکل حالات میں اندرونی سازشوں، بیرونی پریشرز اور بہت سارے جو ہمارے اوپر فستائیت کی جا رہی ہے، اس کے باوجود ہم نے جن لوگوں کو میدان میں اتارا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی۔ یہ اس شخص کے الفاظ تھے، اور پھر پوری قوم نے دیکھا ویورز کہ الیکشن کے نتائج نے عدلیہ کے مزاج پر بھی اثر ڈالا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اور ان کے خلاف اجلت میں بنائے گئے جو مقدمات تھے عدلیہ نے فارغ کرنا شروع کر دیے، اور ججز کھل کر مقتدرہ کے مقابل آ گئے۔ نہ صرف 6 ججز نے عدالتی امور میں مداخلت کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ ڈالا، بلکہ متعدد پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کو ریلیف دیتے ہوئے فوجی عدالتوں کو بھی غیر مؤثر کر دیا گیا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ نے ان کی جماعت کو مخصوص نشستوں سے محروم کیا، تو سپریم کورٹ نے ریلیف دیتے ہوئے انہیں تمام مخصوص نشستیں واپس کر دی۔ امریکی کانگریس ہو، برطانوی ایوان نمائندگان ہو، امریکی کانگریس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے امریکہ کا، وہاں سے بھی ان کی حمایت سامنے آئی۔ برطانیہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی ہاؤس آف لارڈ میں مباحثہ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ، وہاں کا بھی ورکنگ گروپ جو ہے وہ میدان میں آ گیا، اور اس نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اور اب آسٹریلیا سے بھی خبریں اسی طرح کی آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی لوگ باہر آ گئے ہیں اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ویورز، ان تمام عوامل نے ثابت کیا کہ جیل میں قید کے دوران پاکستان کی سیاست میں عمران خان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ وہ آج گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ عوامی مقبولیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیانیے سے نہ صرف مخالف سیاسی جماعتوں کو غیر مقبول کر دیا، بلکہ مقتدرہ کو بھی خاصا نقصان پہنچا کر انتہائی دفاعی پوزیشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آج جو پیغام وہاں سے جو آ رہا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جو لوگ ملوث تھے، جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں کریں گے۔ لیکن ویورز، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ فوجداری مقدمات اور جس طرح سے ہمارے سامنے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی باتیں ہوتی رہی،
آپ پابندی لگائیں اگر ثبوت موجود ہیں، آپ پابندی لگائیں اگر سپریم کورٹ پاکستان جو طریقہ وضع کیا گیا پابندی کا اس کے اوپر اس کو مہر لگائے گی، ثبوتوں کی بنیاد پر یہ فیصلے ہوں گے، اور ان سے کوئی بعید نہیں ہے جس طرح انہوں نے الیکشن ایکٹ کی ترمیم اور پھر دیگر معاملات کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے پارلیمان میں لے جا کر اڑانے کی یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے وہ بل بھی پیش کیا، عین ممکن ہے کہ پابندی والے معاملے کے اوپر بھی کوئی قانون سازی کر دی جائے اور اس کی سپورٹ کے لیے پارلیمان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی ساتھ میں لایا جائے، لیکن یہ مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ویورز، یہ پابندی والی جو بات ہے نا، اس کے اوپر ہم نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے، انشاءاللہ آج رات کو یا کل صبح اسی وقت جو ہے میں اسے اپلوڈ کر دوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک برس میں عمران خان اور ان کی جماعت پر پابندی لگانے کی جو باتیں ہیں وہ کیسے کی گئی، اور پھر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگائی جا سکتی، اس کا ایک مکمل جائزہ ہم نے رکھا ہے، آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ میں آپ کو ویورز اس سے جڑی خبر یہ بھی دے دیتا ہوں کہ وزارت عظمیٰ اب ڈوبنے لگی ہے اور جماعت اسلامی نے دھمکی دے دی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہماری جو مطالبات ہیں اور ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا۔ جماعت کی تجاویز قابل عمل ہیں، مگر میڈیا میں کہتے ہیں کہ تجاویز قابل عمل نہیں ہیں، بجلی کے بل کم کرنے میں ہی حکومت کی نجات ہے۔ تنخواہ دار طبقہ 368 ارب روپے کا ٹیکس ادا کر رہا ہے اور سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈالا گیا، مگر جاگیرداروں سے انکم ٹیکس کیوں وصول نہیں کیا جاتا، اور اب یہ نہیں چلے گا۔ پھر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو دھرنوں کا سلسلہ پختونخوا سے بلوچستان تک جائے گا۔ وزیر اعظم کو عوام کے غصے سے بچنا ہے تو عوامی مطالبات آپ کو ماننا ہوں گے، ورنہ تحریک کہیں اور جائے گی، اور یہ نہ ہو کہ یہ تحریک آپ کی وزارت کو لے اڑے۔ یعنی یہ وارننگ جاری کر دی گئی ہے، اور یہ وارننگ حافظ نعیم الرحمان کی طرف سے شہباز شریف کے لیے۔ ویورز، کیا ایسا ممکن ہے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ جماعت اسلامی سے پہلے مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے۔ جماعت اسلامی نے حکومت کو کچھ ایسی چیزیں بتائی جو واقعی عمل درآمد کر کے آپ آئی پی پیز کے مسائل کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، لیکن سنتے ہی مذاکراتی کمیٹی نے دوڑ لگا دی، اب تک مذاکرات کے لیے دوبارہ واپس نہیں آئے۔ یعنی حکومت چاہتی ہے کہ کسی طرح ان مسائل کا حل نہ نکلے اور آخرکار طاقت کا استعمال یہ دھرنے والے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ان کے خلاف کیا جائے۔ اب یہ بھی سوال کہ وزیر اعظم کیا خطرے میں اس وقت اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی وزارت کیا خطرے میں؟ اگر پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور فضل الرحمان صاحب سب مل کر احتجاج شروع کر دیں تو شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اور جو پیپلز پارٹی جس طرح سے ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے، اس کے پیچھے ان کی پرفارمنس ہے جو بہت ہی پور ہے، معیشت کو سنبھال نہیں سکے، اور پھر دھرنوں کی سیاست جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے۔ کراچی میں دھرنے، بلوچستان میں دھرنے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان یکجہتی جو فرنٹ ہے وہ اس وقت کس طرح سے گرم ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں آپ دھرنے نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ مریم نے اجازت نہیں دی، اور فسطائیت اور جو لوگ دھرنا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا ریلی نکالتے ہیں اسے اٹھا لیا جاتا ہے، یا دفعہ 144 کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ کے پی کے اندر اگر یہ دھرنے چلے گئے اور جس طرح سے ثوابی میں آج جلسہ ہو رہا ہے تو شہباز حکومت کہاں پر ہے؟ شہباز کی حکومت تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ سندھ کے اندر زرداری راج کر رہے ہیں، بلوچستان کے اندر اتحادی بیٹھے ہیں اور کوئی اور راج کر رہا ہے، پنجاب کے اندر آپ کی بھتیجی ہے، اور میری اطلاعات ویورز یہ ہیں کہ یہاں پر بھی ان کا کچھ نہیں ہے، یہ صرف پانی نکالنے کے لیے، ٹک ٹاک بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اسکیمز لانچ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز کا پنجاب میں کوئی کردار نہیں ہے، اور کے پی میں آپ کی حکومت ہے نہیں، تو پھر آپ کی حکومت ہے کہاں پر؟ اور پھر یہ جو 18ویں ترمیم جب ہوئی تو صوبوں کے پاس اختیارات زیادہ ہیں، آپ نام کے وزیر اعظم ہیں، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کی حکومت خطرے میں ہے، اور یہ ایک مضبوط وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی کمزور وزیر اعظم ہے، اور بیساکھیوں کے سہارے اس وقت یہ کھڑے ہیں، اور یہ بیساکھیاں کب ٹوٹ جائیں گی؟ جو خبریں آ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور ان کے اتحادیوں کے حوالے سے، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ویورز، آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی سابق جو ہیں فیض حمید صاحب کے حوالے سے ایک انکوائری کا آغاز کیا گیا۔ اس انکوائری کی ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ اس حوالے سے آج ایک خبر بھی لگی ہے۔ اس سال اپریل کے وسط میں میڈیا کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف یعنی فیض حمید کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں اعلیٰ
सतही इंक्वायरी के क़याम के बारे में गैर रस्मी आगाही दी गई थी। फौजी हुकाम ने जनरल रिटायर्ड फैज़ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का बाकायदा ऐलान नहीं किया था, लेकिन तकरीबन तमाम मारूफ टीवी चैनल्स और अखबारात ने नामालूम ज़राए के हवाले से खबर दी थी। फौजी हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इस केस में तहकीकात का हुक्म दिया, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी के एक मालिक ने सुप्रीम कोर्ट के से रुजू किया था, जिसमें जनरल फैज़ पर गैर कानूनी तौर पर उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारने और कीमती सामान चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया। 8 नवंबर दरख्वास्त थी क्या 8 नवंबर 2023 को टॉप सिटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज़ पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया कि 12 मई 2017 को जनरल फैज़ के कहने पर ISI हुकाम ने सिटी ऑफिस और हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर छापा मारा और छापे के दौरान ISI के एहलकारों ने घर से सोना, हीरे और रकम समेत कीमती अशिया वो जब्त कर ली। लेकिन व्यूअर्स, ये जो इल्ज़ामात हैं और जिस तरह से पैसा और जो नकदी 400 जो तोला सोना लेकर गए, अब तक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ आला सतह की इंक्वायरी के नताइज के हवाले से ताहाल कुछ पता नहीं चल सका और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है नए DG जो ISPR है उनकी। लेकिन ऐसी इंक्वायरीज़ और अगर किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात हैं, जब तक आप उन्हें मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो तनकीद आपके ऊपर इसी तरह होगी। आज ये खबर भी लगी है फैज़ हमीद साहब के हवाले से और उनका मौक़िफ़ भी जो उनके दोस्त हैं इस हवाले से पहले आता रहा है, लेकिन इंक्वायरी का क्या बना ये कोई नहीं जानता। ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, इसके हवाले से भी अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।